बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम नुक्ते पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और वो कोई भी शोबा हो उसके ऊपर वाज़े फ़र्क पड़ा है। तो माशी तौर पे देखा जाए तो मुल्कों को रियासतों को बहुत कुछ बेयर करना पड़ा है। इसी तरह कोई अगर एक सेक्टर हो, अगर किसी भी चीज़ का सेक्टर भी देखा जाए तो आप वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर देख लें, आप कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, वहाँ पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुआशी तौर पे कुछ थोड़ी सी कमी और बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल इस वक्त एजुकेशन सेक्टर का भी है। एजुकेशन सेक्टर के हवाले से पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से एक पॉलिसी बनाई है। उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल और मई की फ़ीसों में 20% कमी के साथ वालिदैन जो है वो फीस अदा करें। ये कहा गया, मगर स्कूल मालिकान की जानिब से एक बड़ा मुख्तलिफ सा रिएक्शन देखने को आया। बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं, और ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ये तो बिल्कुल भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है। इन्होंने बल्कि कुछ दिन पहले मैं ये भी सुन रहा था कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप हमें जो है ना वो थोड़ा सा ताउन करें हमारे साथ, हमें पैसे वैसे दें, हमें कोई मदद दें ताकि हम अपने सारे अखराजात और इनकी तनख्वाहें वगैरह चला सकें। तो खैर ये दो किस्म की अलग अलग राय, और सिर्फ स्कूल मालिकान की मर्जी के मुताबिक भी बात नहीं हो सकती और सिर्फ पेरेंट्स और हुकूमत की जानिब से भी बात नहीं हो सकती। तो थोड़ा मिलजुल के मामले को हल करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये अहकामात हैं क्या और इससे किन को फ़ायदा है, और स्कूल मालिकान को जब पता है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो वो क्यों 20% कमी के साथ फ़ीस जो है वो कबूल नहीं कर रहे हैं, आखिर उनको उनके क्या क्या इशूज़ हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और पेरेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। आप पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप दोस्त जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं बजरिया कॉल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मोहम्मद अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। सेहत ठीक है सब? माशाल्लाह सेहत ठीक है, मगर परेशानी बहुत है क्योंकि उस्ताद वो शख्स होता है जिसके कांधों पे माशरे का बल्कि आने वाली नस्लों का भी बर्डन होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा। हाँ, बात तो सही है। तो ये फीस के बारे में क्यों सोच रहे हैं जब स्कूल नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, और पता भी है कि मुश्किल का वक्त है और इसमें सब ने मिलजुल के साथ देना। कोई लाइफ टाइम तो 20% फीस कमी का ऐलान नहीं किया गया। देखिए, बेसिकली बात यह है कि उस्ताद भी एक माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल है, वो भी अफेक्टिव हुआ होगा। एक वाइट कॉलर शख्स होता है। आपने देखा होगा कि मेहनत कश की और मजदूर की बात की जा रही है। यकीन कीजिएगा कि रोडों पे इतने लोग बैठे हुए हैं, आपका अपना मुशाहिदा होगा। तो साहिब हैसियत लोग दे रहे हैं, एलीट क्लास या जो अपर क्लास है वो दे रहे हैं, बल्कि मिडिल क्लास लोग भी 10-20 लोगों को राशन दे रहे हैं और बहुत राशन मिल गया है, बाज़ों का जमा हो गया है। मगर मजदूर क्लास तो वो तो जाके फुटपाथ पे वैसे भी बैठता था मजदूरी के लिए, अब तो उसको लत लग गई। अभी तो मेरा ये तज्जिया है, ये भी मैं जिक्र कर दूँ, सवाल से रिलेटेड नहीं है, कि इसके बाद जो मेहनत कश थे वो भी जो है ना हडहराम होने वाले हैं माजरत के साथ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि राशन के कमरे भर लिए उन लोगों ने। जो वाइट कॉलर है, जिस वाइट कॉलर में एक उस्ताद भी शामिल है, उसकी तनख्वाह कितनी होती होगी? 15-20 हज़ार रुपये होती होगी, या ये अब क्या इसमें आता है? आप ये मुझे बताइए कि क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या वो फुटपाथ पे जाके टीचर्स बैठ जाएं, ख़वातीन वहाँ जाके वहाँ बैठ जाएं? उनका भी तो हक है। उस्ताद है आपका। पहले तालिब इल्म की इज़्ज़त, तालिब इल्म से उस्ताद की इज़्ज़त ख़त्म कराई गई पिछले कई सालों से, और पिछले कुछ सालों से जो है उस्ताद की इज़्ज़त वालिदैन की नज़र में ख़त्म कराई गई सोची समझी स्कीम के तहत। अच्छा, ये किसने सोचा ये सब?
آپ کو میں ایویڈنس دیتا ہوں. نہیں وہ مجھے وہ دیکھیے تب کا اب آپ بتا دیں. ایک یہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے, دیکھیں گے سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن ہے, یعنی ایسا ویپن ہے جس کی نالی ایک طرف نہیں جاتی. ایک ایسا ویپن نہیں ہے, یہ ایسا ویپن ہے کہ یوں ہینڈ گرنیڈ پھینک دیجئے اور یوں بیچارے اس میں سبھی اس میں وہ ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر ایسی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں منظم طریقے سے کہ ایک اچھے مشہور چینل کے نام سے ایک بریکنگ نیوز دے دی کہ 3 مہینے کی فلاں مہینے کی فیس معاف ہو گئی. اب وہ 1% بھی لوگ اسکولوں میں فیس دینے نہیں آئے جب وزیر تعلیم نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا کہ جاؤ, اور 3 گھنٹے آفس کھلا ہوا ہے, ایڈمن آفس بیٹھا ہوا ہے, اس کی اجازت 1 اپریل سے مل گئی ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق, جاؤ جا کے فیسیں جمع کراؤ جو فیسیں جمع کرا سکتا ہے, تاکہ وہ ان کئی لاکھ ٹیچرز کو تنخواہیں دی جائے. پورے پاکستان میں 15 لاکھ ٹیچر ہیں جو کام کرتے ہیں, جو وائٹ کالر لوگ ہیں, شرفا ہیں بیچارے. اچھا اختر صاحب دیکھیں, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کی پہلی ترجیح, ٹھیک ہے, وہ گھر کے راشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو بھی اخراجات ہیں وہ بچوں کی فیسوں میں اور بجلی گیس کے بلوں میں لوگوں کے ساری آمدن جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو انہوں نے کبھی بھی عوام نے یہ نظر انداز نہیں کیا یا یہ نہیں سوچا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول والوں کو فیسیں نہیں دیں گے تاکہ ان کے بچے کی تعلیم اور اس کی پڑھائی جو ہے اس کا حرج ہو سکے. اس وقت جہاں مطلب سارے ادارے متاثر ہوئے ہیں, ہر ادارہ, ہر سیکٹر, ہر شعبہ آپ کا جب متاثر ہوا ہے, تو اس میں تعلیم کے شعبے میں مطلب ان کو بھی تو تھوڑا سا یہ بوجھ, یہ نقصان جو ہے تھوڑا سا ان کو بھی تو برداشت کرنا ہے. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک سکول اگر جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو 15,000 روپے یا 20,000 روپے اپنے ٹیچر کو تنخواہ دیتا ہے, اس کے پاس 10 ٹیچرز ہیں, کوئی 1.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے, تو اگر اسے 30,000 روپے اپنے پاس سے دینا پڑ رہا ہے اس دفعہ, تو وہ کوئی ایسا عذاب نہیں آ گیا, بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ساتھ مل کے کام کریں. اور یہ جو بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے سکولز جن کی مطلب 30-40 ہزار روپیہ مہینے کی فیس ہے, ان لوگوں مطلب ان لوگوں کو بھی کیا یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہیں جی ہم فیس کم نہیں کرتے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اوکے ہم جیسے بھی ہیں 20% گزارا کریں. اچھا بات سنیں, میڈیا ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ نقصان برداشت نہیں کر رہا ہے؟ آپ مجھے کسی ایک فیلڈ کا بتائیں سوائے یہ ڈس انفیکشن والے اور یہ کچھ اس طرح کے ماسک بیچنے والے اور یہ سینیٹائزر والے, ان لوگوں کے علاوہ مجھے بتائیں سبھی تو نقصان برداشت کر رہے ہیں, سب کو مل جل کے چلنا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, افیکٹو کے لیے ہم ایگری ہیں. آپ کو بتا دوں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کا نیشنل انٹرنیشنل چینل ہے. پنجاب کے اندر کاشف مرزا صاحب نے جو ہماری فیڈریشن ہے, چاروں صوبوں کی فیڈریشن ہے, وہاں پر 5 کروڑ سے ایک فنڈ قائم کیا گیا. وہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ جو اسٹوڈنٹ افیکٹو ہیں وہ ایک اپلیکیشن دیں, فیڈریشن اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا پورے پاکستان کے اسکولوں نے, اور وہ فنڈ جو ہے ہم 10 کروڑ تک لے کے جا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کے بھی لے کے جا رہے ہیں. مگر 2 مہینے کی بات ہے, اس میں کیا ایشو, وہ سنائیے. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں بہت سے شعبہ جات ایسے ہیں کہ جو افیکٹو نہیں ہوئے مگر میجورٹی ہوئی ہے. مگر آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, اس کے لیے ہم افیکٹو لوگوں کو دینے کے لیے ایگری تھے. مگر اب جو یہ لیٹر نکلا ہے, جو میں نے یہاں لا کے بھی رکھا ہے, کہ اس لیٹر میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کہا, سندھ گورنمنٹ نے, کہ آپ جو ہے 20% سب کو دیجئے. پھر ساتھ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر اس میں افیکٹو ورڈ ہے, مگر اس طرح سے لکھا گیا ہے تاکہ کنفیوژن کریٹ ہو. اب وہ جو آ کے دینے والے 0%, 1%, 5% ریکوری ہوگی, تو ہم کیا دیں گے؟ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں اپلیکیشن دیجئے, ہم آپ کو دیں گے. مگر کل جو میٹنگ میں بات ہوئی ہے, ہمارے جو تمام جو ایسوسیشنز تھیں, بڑی 4 ایسوسیشنز تھیں, ان کے بیٹھ کے کمیٹی شرف الزماں صاحب کی سربراہی میں, اور وہ گئے, اور سی ایم ہمارے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب نے, سندھ کے منسٹر نے یہ بات ریئلائز کی ہے کہ واقعی ہمیں اس میں یہ لکھنا بھی چاہیے تھا کہ ابھی ہمیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ ایک غور و فکر کریں گے, اب دوبارہ بیٹھ کے ایک بیچ کا راستہ اختیار کریں گے. ہم اس لیے نہیں کہ ہر بندہ گاڑی پہ اتر رہا ہے آ کے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں, بلکہ آ ہی نہیں رہا.
اسکول کھول دیے ہم نے 1 اپریل سے, اب تنخواہیں دینے کا ٹائم آ چکا, گزر چکا, آج ڈیٹ کیا ہے, بہت سے اسکولوں نے سیلریز نہیں دی. لوگوں نے دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے, ٹھیک ہے, میں صرف اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جو جن تک راشن پہنچایا جا رہا ہے, جو بہت غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام مڈل کلاس لوگوں کی بات کرنے والا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی ابھی تک بجلی کے بل ادا نہیں کروائے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, آگے سے تنخواہیں ہی نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ مطلب جہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کے اندر جذبہ انسانیت جاگتا ہے اور باہر نکلتے ہیں, وہاں ہی جذبہ شیطانیت بھی جاگتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں, اور وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہی اداروں کے مالکان میں سے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیں. تو اگر مطلب لوگوں کے پاس تھوڑی تھوڑی سیونگ تھی بھی تو وہ ختم ہو چکی ہے. لوگوں نے بجلی گیس کے بل ادا نہیں کیے ابھی تک, لوگوں کو یہ نہیں پتا. اچھا وہ طبقہ جو کریڈٹ کارڈ وغیرہ استعمال کر رہا ہے, انہوں نے نہیں پتا, انہوں نے کل کو کریڈٹ کارڈ انہوں نے استعمال کیے ہوئے, ان مشکل حالات میں کسی سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ ساری استعمال کر کے, اور وہ اب وہ کیا ان کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی اس چیز کی ضمانت ہے کہ یہ اس نے پیسے دینے ہی دینے. ہو سکتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے چکر میں آئے, یا شاید اسکول والوں کو تب سکون مل جائے جب وہ اپنی گاڑی بیچ دے گا, پتہ نہیں کتنی محنت سے لیے. اور دیکھیں میں ایک چیز اور, میں اس میں مجھے جو اصل نقطہ ہے اس بارے میں بتائیے گا, جب سکول نہیں کھل رہے, ٹھیک ہے, تو جو سکول کے اخراجات ہیں وہ یقینی طور پہ عام دنوں سے جب بچے سکول جاتے تھے اس سے کم ہے نا, کم ہے کہ نہیں ہے؟ سر 5% تک صرف یوٹیلیٹیز کم ہوتا ہے, مالک مکان کو کرایہ پورا دینا ہے, بلکہ اسکول کی چھٹیوں کے بعد جب سال پورا ہوتا ہے تو 10% بڑھا کے دینا ہے, نئے ٹیچر اپوائنٹ کرنے ہیں تو 20-30% زیادہ کے پیکج دینے پڑتے ہیں. اس وقت تو نہیں اپوائنٹ کر رہے نا, صرف یوٹیلیٹیز بل کے, ابھی یوٹیلیٹیز بل بھی جو اسکولوں کے پہنچنے لگ گئے ہیں وداؤٹ ریڈنگ اور ایوریج میں, اور وہ گرمیوں کے بل آئے ہیں لاکھوں روپے کے, تو وہ بل اسکولز کے دے دیے گئے ہیں. کہ کیا KSC کو اتنا نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے بھی تعلیمی اداروں کے میٹرز ہیں ان کا, کیونکہ وہ بند ہیں, ان کو کم دے دیجئے. 5% فرق پڑے گا, 20% فرق نہیں پڑتا. نہیں لگا میٹر کا مطلب تو وہ جو ریڈنگ ہوگی وہی دیں گے نا آپ کو, اپنے پاس سے کیوں آپ کو وہ دیں گے اسکول والوں, بغیر ریڈنگ کے دشمنی ہے کوئی, مطلب اسرائیل کے اسکول کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیا ہے مطلب, کیوں کریں گے ایسا؟ KSC کو تو کنٹرول کریں, دوسرے اداروں کو تو کنٹرول کریں, ان کو تو کہیں 20% آپ بھی کم کر دیجئے, آپ بھی افیکٹو کو یہ بات کنفیوژن میں نہ رہا, افیکٹو کو ہم دینے کے لیے ریڈی تھے. ایک بندہ افیکٹو ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, وہ نہیں درخواست کرنا چاہتا, منت نہیں کرنا چاہتا کہ تاڑی مہربانی میرے بچے دن سکول ہستے فیس میں تھوڑا سا آپ اس میں مدد دے دیں, وہ کسی اور سے جا کے ادھار مانگ لے گا, مطلب وہ کیوں جا کے ہم نے فنڈ قائم کیا ہے, ہم نے کہہ رہے ہیں سر, یہ بات سب سے پہلے دن اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جو افیکٹو طالب علم کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے الگ سے فنڈ قائم کر دیا ہے, فیڈریشن نے کر دیا ہے, سفید پوش لوگ وہ خود جائیں گے اور فنڈ. بالکل ہم استاد ہیں, ہم درد رکھتے ہیں ان والدین کا جو واقعی افیکٹو ہے, مگر ہر بندہ اگر حقدار بن جاتا ہے تو اس وقت آپ بتائیے ہم کیا کریں, کیونکہ ہم نے کرایہ دینا ہے, تنخواہیں دینی ہے, ورنہ یہ 15 لاکھ ٹیچرز جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گے, یہ جا کے فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھ سکتے, ہمارا نان ٹیچنگ اسٹاف جا کے فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا ویسے یہ بات بڑی ناقابل قبول سے لگ رہی ہے, ناقابل یقین لگ رہی ہے کہ صرف 20% تنخواہ کم ہونے, 20% فیس کی ادائیگی کم ہونے کی وجہ سے آپ مطلب اساتذہ اکرام کو آپ ان کی تنخواہ ہی نہ دے پائیں. مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب کیسے صرف 20% فیس ہی تو کم ہوئی ہے. سیونگ 10%, 12%, 15% سیونگ ہوتی ہے, مشکل سے مشکل 20% کبھی کبھار ہوتی ہے, اور پھر اینولی جب مینٹیننس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ پروفٹ بھی نکل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول پارٹنر ہے اسکول گورنمنٹ کے, پرائیویٹ اسکولز ان کے ہی ہیں, پارٹی نہیں ہے, ہم استاد پارٹی نہیں ہے, ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. 25A کے تحت گورنمنٹ پابند ہے پاکستان کے سٹیزن کے بچوں کو کوالٹی فری ایجوکیشن دینے کی پابند ہے. ہم تو 50 سال سے ان کے پارٹنر ہیں, گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں. سرکولر میں یہ بھی لکھ دیتے, ساتھ لکھ دیتے 20% کے نیچے کہ افیکٹو کو تو دے رہے ہیں, مگر والدین کو بھی یہ کہا جا رہا ہے ایک مہینے کی کرنٹ فیس تو ادا کریں تاکہ 20% دے سکے. سر کیا مجھے بتائیں, کیا یہ تعلیمی ادارے رضاکارانہ طور پہ عوام کی یا سرکار کی خدمت کر رہے ہیں کیا؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ
جس طرح ہمارے ہاں بدقسمتی سے صحت کا شعبہ ایک باقاعدہ کاروبار ہے، اسی طرح تعلیم کا شعبہ بھی باقاعدہ کاروبار ہے. یہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ عوام کے مطلب حکومت کی مدد کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ باقاعدہ کاروبار ہو رہا ہے. اور اگر کاروبار کوئی بھی کاروبار کا اصول ہے کہ جہاں اس کا نفع ہوتا ہے نا تو وہاں اس میں نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ سارا کچھ بیئر کرنا پڑتا ہے. لانگ رن میں چیزیں بہتر کرنی پڑتی ہیں. 2 مہینے کے چکر میں اتنا بڑا ایشو کریٹ کرنے کی یہ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ایک وقفہ ہے جناب، وقفے کے بعد واپس آ کے دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. اسکول فیس میں کمی اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جناب اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور وقفے سے پہلے ان سے اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو اختر صاحب، آپ ابھی بھی بضد ہیں کہ آپ لوگ مطلب اسکول مالکان کو فیس کم نہیں کرنی چاہیے 2 مہینے کی. اچھا، اخراجات میں آپ نے کہا کہ ان بچے اسکول میں نہ بھی جائیں تو صرف 5% جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اخراجات میں. اپروکسیمیٹلی جو یوٹیلیٹیز بلز ہوتا ہے صرف اس کی مد میں پیسے کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سب وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمیں پرابلم ہوتا ہے کہ جو بیڈ ڈیبٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا الٹا جو ہے وہ جو 5% کم ہوتے ہیں. بیڈ ڈیبٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ 2-2 3-3 مہینے کی فیس، کیونکہ اسکولز کے لیول ہے ایک بالکل یعنی کہ کم فیس والے، پھر تھوڑی سی بیچ والے، پھر مڈل والے، پھر اپر والے. جو سب سے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں بیچارے پستے وہ ہیں. اور اکثر اسکول والے وہی اب بہت زیادہ، میں یہی تو کہنے والا تھا کہ جیسے آپ مزدور کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ نے کیا پارٹنرز کو جو آپ کو اتنے سالوں سے 50 سالوں سے گورنمنٹ اسکول سے بہتر سروس 500 روپے فیس میں 1000 فیس میں دے رہے ہیں، ان کا تو خیال کریں. وہ بھی تو مزدور سمجھ لیں. اگر آپ یہ بات ان سکولز کو ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں جہاں پہ 500 روپے 1000 روپے اور 1500-1200 روپے فیس ہے تو پھر آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. مگر کیونکہ آپ اگر ان کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ 5 سٹار سکولز آ رہے ہیں جہاں پہ 30-35 یہ بات میں اس کے لیے تو ہمیشہ کہا ہے. وہ 2% 4% بڑے اسکولز ہیں، برانڈڈ اسکول ہیں، ہم ان کو برانڈڈ کیٹیگری میں لاتے ہیں. برانڈڈ میں ہر علاقے ہر محلے میں ایسے اسکول ہیں، علاقے میں ہر علاقے یعنی میں کہ علاقے میں محلے لیول، محلے میں نہیں ہے، اسٹریٹ لیول، یا علاقے کے اندر بڑے اسکولز ہیں، برانڈڈ ہے. برانڈڈ میں جا کے لائن میں لگ کے ایڈمیشن بھی تو لوگ لاکھوں روپے دے کے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور وہ ان کو پرابلم بھی نہیں ہے. پرابلم وہ ہے جو مڈل کلاس بندہ اپنے بچے کو ایک برانڈڈ اسکول میں لے کے جاتا ہے تو وہ ویسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اور پھر ان کو افیکٹ ہو گیا وہ ہوتے ہیں. تو یہ برانڈڈ اسکول 20% پہ متفق ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں، ان کو کہا بھی ہم نے. اچھا، وہ اور وہ ڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. بعض بڑی یونیورسٹیز نے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے کہ ہمیں لون دیں، ہم تو یونیورسٹی چلا نہیں سکتے. ہاں، ڈوب گئے، ایسی مار گئے. اچھا، میری بات سنیں آپ. یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ سر وہ کرتے ہیں، جیسے سعید غنی صاحب کے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے جو بھی پوائنٹ آف ویو جاتا ہے، تو اس پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن میں یہ برانڈڈ اسکولز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل برانڈڈ اسکول ایسوسی ایشن کے ممبر نہیں بنتے. اچھا، ایگزیکٹلی. ہم ان کے فیور میں بات نہیں کرتے. ہم مڈل کلاس کیٹیگری میں، یعنی کہ 89% اگر آپ کہیں جو ڈیٹا بتاتا ہے، سوری 98%، 97% جو اسکول ہیں ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم ان ایلیٹ کلاس اسکولوں کی نمائندگی نہیں کرتے. نہ وہ ہمیں گھاس ڈالتے ہیں سادی سی الفاظ میں، وہ ڈائریکٹ اپنے چینل میں لاتے ہیں کیونکہ منسٹرز کے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں. اگر کوئی مڈل کلاس وہاں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرا لیتا ہے تو وہ اپنی ثوابدیدی یا اپنی مشکل بڑھا لیتا ہے. ہم لوگ نمائندگی کرتے ہیں ان کی جو بیچارے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، جو والدین کا ساتھ دیتے ہیں. ہم والدین کے دشمن نہیں ہیں. ہم استاد جو ہوتا ہے دوسرا والد ہوتا ہے، دوسرا روحانی استاد ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، ماں باپ ہوتا ہے. اس طرح سے ہم سب کے وہ ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں. ہمیں دشمن شو کیا جاتا ہے. میں اس لیے 25A کا بات ذکر کیا کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، جو فنڈامنٹل رائٹ تھا، اس میں ہم پارٹنر ہیں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہم حصہ دے رہے ہیں. گورنمنٹ پہلے ان چھوٹے اسکولوں کو تنخواہوں کا ایک حصہ دیا کرتی تھی 1962 کے رول کے مطابق. 80% سیلری گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی تھی. اب تو ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. وہ چھوٹا اسکول آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. خدا را اسی کے لیے تو ہم التجا کر رہے ہیں
اسی کے لیے کم تنخواہ والے ٹیچر, ہم جو لاکھ روپے تنخواہ لے کے جاتا ہے ٹیچر بڑے اسکولوں سے, اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کی کر رہے ہیں جو 15,000 لے کے جاتا ہے, 17,000, 20,000, 25,000, 30,000 میں بنتا کیا ہے آج کل. آپ سمجھ رہے سر, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہمارے سعید غنی صاحب بہت کوآپریٹو ہیں. پنجاب کے منسٹر نے تو ایک غلط بیان دے دیا تھا کہ ایسی ڈنڈے کے زور پہ ہم کم کرائیں گے ان سے 20%, مگر سعید غنی صاحب ایک سینسیبل منسٹر ہیں, یہ آئے ہیں, انہوں نے کافی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی کل کی میٹنگ میں بھی انہوں نے بیچ کا راستہ نکالنے کی بات کی ہے. ہم نے ان کو یہ ساری, وہ سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو, مگر کیونکہ پولیٹیشینز پولیٹکس بھی کرتے ہیں, ان کو کرنی ہوتی ہے, ان کی مجبوری ہے. عوام کا بھی مسئلہ ہے, عوام بھی تو سادہ لو ہے نا, وہ افواہوں پہ چلی جاتی ہے. ابھی تک اسکولوں میں 1% سے لے کے میکسیمم بڑے برانڈڈ اسکولوں میں 5% ریکوری ہوئی ہے. میرے اسکول کے اندر 5 پیرنٹ نے ابھی تک فیس دی ہے, آج 9 تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں یا دوسرے مڈل کلاس اسکول تنخواہیں کیسے دیں گے ان 15 لاکھ استاذہ کو. میں اسی لیے آج ایسے بات کر رہا ہوں. آپ نے آج ایک تعلیمی ادارے کے ایک فرد کو بلایا ہے اسی لیے کہ آپ ہمارے معاملات بھی جان سکیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کے والدین کے ساتھ رکھتے ہیں, ہم بھی درد رکھتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, ہم آپ کی بات, میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. آپ نے یہ بھی ایک ریئلٹی کی کہ کچھ شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں, اور شیطان لوگوں کا کام کیا, شیطانی. یہ لیٹر ہے نا سر, اس لیٹر کے اندر جہاں لکھا ہوا تھا, یہ ڈائریکٹریٹ سے کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے, اس لیٹر کے یہاں لکھا ہوا ہے افیکٹو. ایسے ماسٹر لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیسے افیکٹو ختم کر دیا اور کر کے اس کو بھی وائرل کیا ہوا ہے, مختلف اس طرح کی ٹمپلیٹس بنا کے, جو کہ والدین بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں, مگر کچھ کیا کرتے ہیں, وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, پرابلم کریٹ کرتے ہیں, حکومت کے لیے کرتے ہیں, اس سوسائٹی کے ہر سٹیزن کے لیے کرتے ہیں, کے لیے کرتے ہیں, بزنس مین کے لیے کرتے ہیں. کیا گروسری والا افیکٹو ہوا ہے کہ گوشت والا, مچھلی والا, میڈیکل اسٹور والا اور اس طرح سے جو ریلیٹڈ جو پروفیشن ہے, بھرمار لگی ہوئی ہے, ڈبل پروفٹ کما رہے ہیں, وہ سارے افیکٹڈ ہیں. اس طرح سے لائن لگا دی, بہت سے لوگ افیکٹو نہیں ہے. ہم التجا کر رہے ہیں ان کی کہ ہم 2 مہینے کے 20% نہیں کر سکتے, کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا. ہاں, اگر ہم نے جو اپنے فائدے اور پروفٹ میں سے ہم نے فنڈ بنا دیا ہے, ہم اپلیکیشن صرف مانگ رہے ہیں کہ اپلیکیشن دے دیجئے, اگر آپ واقعی افیکٹو ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے. اچھا, یہ کچھ مہینے پہلے ہی جو غالباً 10% تنخواہ اپنا فیسیں بڑھائی گئی تھی بچوں کی, 5%. یہی تو مسئلہ ہے, مالک مکان 10% کرایہ بڑھاتا ہے, اسکول کو اجازت صرف 5% ہے. دیکھیں میں ایک بات اور دوسری بات ہاں تنخواہیں 25 سے 30% نیو ٹیچر کو اپائنٹ کریں تو نیا ٹیچر, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایچ آر کے اندر ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے. مالک مکان سے بیچارے سے کیا مقابلہ ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, وہ تو کاروبار بھی تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ساتھ جو ہے نا, مگر سر اس نے ہمیں جگہ دی ہوئی ہے نا. صحیح ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سروائیول کریں. ایجوکیشن کی انڈسٹری, پہلے تو اس کو انڈسٹری کہتے نہیں ہے, جو یہ ایجوکیشن ہے, جو آپ کے پارٹنر ہیں, والدین کے بچوں کو معیاری تعلیم دے رہے ہیں, وہ ادارے بہت برے حال میں ہیں. خاص طور پہ جو یعنی کہ 5,000 سے نیچے کے ادارے, میں 5,000 کے اوپر کے اداروں کی اتنی بات نہیں کر رہا, یہ میں بتا دوں, وہ پھر بھی برداشت کر لیں گے. آپ نے بات صحیح کہی تھی, میں وہی تھوڑی دیر پہلے کہنے والا تھا کہ جو 5-10 ہزار پہ فیس لیتے ہیں, ان کے پاس اتنی سخت ہوگی کہ وہ 20% آرام سے کر لیں. 80% جو اسکول ہیں وہ 5,000 سے کم فیس لینے والے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس بارے میں تو واضح طور پہ وہ بن سکتا ہے, اور ٹھیک ہے اگر اس طبقے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں حکومت کی جانب سے کوئی فنڈز وغیرہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں تک کوئی سپورٹ وغیرہ, یہی کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے اسکول ہیں, پہلے تو ہم نے بھیک مانگنے کی بات نہیں کی, وہی چھوٹے اسکول جن کے گزارے نہیں ہو رہے, جو صرف خدمت کر رہے ہیں, میں بھی صرف انہی کی بات کر رہا ہوں, اور جو جذبہ شیطانیت کے تحت جو آپ سے فیسیں لے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ حکومتوں کے پاس گئے ہیں فنڈ لینے کے لیے, پرائیویٹ یونیورسٹیز والے اور یہ اسکولز والے, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہمارے اسکول کمیونٹی کے اندر اگر بڑے اسکول یا ایسے اسکول جو واقعی تھوڑا سا ذہن پروفٹ کمانا اور بزنس کرنا چاہتے, ہم ان کی فیور میں نہیں ہیں. میری تمام گفتگو ان کی فیور میں نہیں ہے, مگر جو 5,000 6,000 یا اس سے کم فیس لیتے ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر بالکل صحیح ہوگا. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, میں سید قاسم حسین رضوی بات کر رہا ہوں لاہور سے. وعلیکم السلام قاسم صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ سر میں صرف یہ اتنا کہنا چاہوں گا, انہوں نے ابھی ایک ورڈ یوز کیا ہے یہاں پر, بیڈ ڈیٹس.
اور میں آپ کی اس بات کو انڈورس کروں گا کہ دے آر بزنس مین، اور بزنس مین یہ ورڈ یوز کرتا ہے بیڈ ڈیٹس. میں ان کے پورے پروگرام سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ٹوٹلی بزنس مین ہے. یہ چاہے 500 ان کی فیس ہے، چاہے 10,000 فیس ہے، چاہے 20,000 فیس ہے، یہ کسی آرڈرز کو نہیں مانتے. میرے بچے ایل جی سے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں لاہور کے اندر. ان کو آرڈر ملا ہے 5% کے حساب سے، انہوں نے اس کو 8% چارج کیا ہے. ابھی اسے انہوں نے چیف منسٹر نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسے 20% کریں. انہوں نے اس کو 20% کو تو دور کی دور بات، یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک شاپ کے اوپر کسی گارمنٹ کی پرائس 150 روپے ہوتی ہے، اس کے اوپر سے جا کے ایک دم سے اسے 300 کر کے اور اس کو 20% کریں گے. یہ اس میں بھی لوٹ مار کریں گے. یہ بیسکلی مافیا ہے. یہ آپ کی بات بالکل سچ ہے. دے آر بزنس مین، دے آر مافیا، اور بزنس مین کو اپنے برے وقت کے لیے سیونگ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس مین جو ہے وہ بیئر کرتا ہے، اسے سیونگ اور اپنے پروفٹ میں سے چیزیں جو ہے نا وہ بیئر کرتا ہے. وہ دیکھیے میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت باریک پوائنٹ پہ ایک لفظ میرا اس کو آپ نے کوٹ کیا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی ایک ٹھیلا بھی چلاتا ہے نا، اس کا بھی بیڈ ڈیبٹس ہو سکتا ہے، بیڈ ڈیڈ ہو سکتا ہے. ایسے حالات میں تو ہو ہی جاتا ہے نقصان. جب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ایکٹ بنا اور کئی بار ریوائز ہوا، پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بھی ریوائز ہوا 2013 میں، جب اس پرائیویٹ ایکٹ کے تحت پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ اسکولز آپ کے ملک میں قائم ہیں، تبھی تو آپ کو اچھی تعلیم مل رہی ہے. اگر یہ پرائیویٹ ایکٹ نہ ہوتا، لا آف دا لینڈ نہ ہوتا، تو ہم پروفیٹیبل اسکول، پروفیٹیبل کالج، پروفیٹیبل یونیورسٹیز قائم نہ کر سکتے. یہ تو آپ کی حکومت کا، میں نے آپ کو، آپ میرے اس لفظ پہ بھی تو جائیں کہ کیا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کو فری ایجوکیشن دے میٹرک تک؟ آپ کا رائٹ ہے. اس قانون کو بھی تو دیکھیں سر. اس حوالے سے ہم ہاں لاس میں نہیں جائیں گے. دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ بزنس کرنے والے اسکول بھی ہیں. ایجوکیشن سوسائٹی والے جو ہوتے ہیں وہ نان پروفٹ ہوتے ہیں. جو پروپرائٹرشپ، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پارٹنرشپ کر کے وہ ان کا رائٹ ہے بزنس کرنا. آپ نے چھوٹا سا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر ان کا حق ہے. حق کس نے دیا ہے؟ گورنمنٹ نے، کیونکہ گورنمنٹ آپ کو سروسز نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے پرائیویٹ آیا. آپ کے بچے پڑھے لکھے جتنے ہیں وہ گورنمنٹ اداروں سے نہیں ہیں. گورنمنٹ اداروں سے آپ کے وہ صرف ایک وقت تھا کہ جو اس وقت. اختر صاحب تھینک یو سو مچ. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تفصیل سے اس سارے کیس کو پیش کیا ہے، اور ہم خاص طور پہ ان پرائیویٹ سکولز کا ایک پوائنٹ آف ویو سے ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ آج تعلیم کے شعبے میں جو بھی ہمارا شرح خواندگی ہے اس میں پرائیویٹ سکولز کا بہت اہم کردار ہے. اگر سرکاری سکولوں کا معاملہ ہوتا تو آج ہم بھی ٹاٹوں میں بیٹھے ہوتے اور کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے. پرائیویٹ سکولز نے بڑا میجر رول پلے کیا ہے. حکومت کی طرف سے ان کے لیے درخواست یہ ہے، ہماری اپیل ہے کہ یہ چھان بین کر کے باقاعدہ مکمل طور پہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ والدین کو سہولت دینے کے چکر میں کچھ غریب سکولز جو ہیں، غریب مالکان سکول مالکان وہ پس جائیں. باقیوں کے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کریں گے. آج سے احساس پروگرام پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اسی بارے میں پروگرام کے اس حصے میں بات رہے گی. میں اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم شامل کرنے والے ہیں ہیلتھ ٹپس. وہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو آج کل چل رہا ہے، تو ذرا چل کے فوراً یہ ہیلتھ ٹپس لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے بات کریں گے احساس پروگرام کے حوالے سے جس پہ آج سے عمل درآمد شروع ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار پاشا. ہم حاضر ہیں اپنی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر دل کے امراض اور اسٹروک کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے مزید خطرات کے اندر ڈپریشن، سگریٹ نوشی اور موٹاپا شامل ہیں. ہائی بلڈ پریشر کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ہے. اس لیے ریگولر چیک اپس کرانا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو یہ بیماری ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری شاید لگ جائے، اس لیے اپنے چیک اپ ضرور کراتے رہیں.
سر درد ہونا, غنودگی طاری ہونا, نظروں کا کمزور ہو جانا, سینے میں درد ہونا, سانس لینے میں تکلیف ہونا اور دھڑکنوں کا بے ترتیب ہونا, یہ سب ہائپر ٹینشن کی علامات ہو سکتی ہیں. ہائپر ٹینشن کی صورت میں دواؤں کا مستقل استعمال اور اپنی غذا میں بڑی تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں. ایکسرسائز لازمی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے تو صحت مند غذا لیجئے, ایکسرسائز کیجئے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ دواؤں کے ذریعے آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھے. بلڈ پریشر ایک انتہائی اہم بیماری ہے جو آپ کی توجہ مانگتی ہے. تو امید ہے ہماری باتوں پہ عمل کر کے آپ صحت مند رہیں گے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی ٹپس کے ساتھ ہمارے اگلے پروگرام میں. شکریہ. بہت ہی شکریہ جناب پاشا صاحب سے ہم نے ہیلتھ ٹپس سنی, اور آتے ہیں جی موضوع کی جانب. موضوع ہے احساس پروگرام کے بارے میں بات کریں گے آج ہم. آج سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا اس پہ. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں اس بارے میں بات کی کہ جو حکومت کی جانب سے مدد لوگوں تک پہنچنی تھی اس میں اچھی خاصی تاخیر ہو چکی ہے. مطلب کافی دن گزر چکے ہیں, اور اتنے دن گزرنے کے بعد لوگوں کو آج سے کچھ پیسے وغیرہ جو ہیں جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے تھے ان کو دیے جائیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سردار ذوالفقار صاحب, تجزیہ کار ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ. یہ سٹائل وغیرہ جو یہ آپ نے فیشن کے تحت کیے ہوئے ہیں؟ فیشن نہیں, آج کل دکانیں بند ہیں, ظاہر ہے کہ حجام کی دکانیں بند ہیں تو مین وجہ کی ہے. تو اچھا جی, تو سردار صاحب احساس پروگرام کے حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ 8171 پہ لوگوں نے میسیجز کیے ہیں اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ ابھی تک لوگ جو ہیں رجسٹرڈ ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انا للہ و انا الیہ راجعون. جتنے بھی لوگ اس موذی مرض سے گزشتہ جب سے یہ وائرس آیا ہے تو لوگ دنیا سے گئے ہیں, فوت ہو چکے ہیں. سب کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ اس کا صبر عطا فرمائے اور مرحومین کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس. آمین آمین. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا کا ایک یہ ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن میں معافی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کہ جو پاکستان کو جس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے, چونکہ ہمارا جو ملک کا جو سسٹم ہے, جو سٹرکچر ہے, وہ سب سے بڑے ایشو یہاں پہ ہیلتھ کے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ روزگاری کا بڑا ایک ایشو ہے جو آج سے نہیں, وہ مطلب گزشتہ 72 سالوں سے یہ کور ایشو ہے. بے روزگاری کا ایشو تو بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چلے مطلب بہت امپروو کیا ان چیزوں میں جن کی شاید ضرورت نہیں تھی. ضرورت تھی ہیلتھ کی, تھی ایجوکیشن کی, تھی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کسی بھی گورنمنٹ کا اتنا فوکس اس پہ نہیں رہا, جس میں آج کیلکولیٹ کریں تو پورے پاکستان میں لگ بھگ 37 کے اراؤنڈ وینٹیلیٹر تھے جو بیسک ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ہیلتھ کے حوالے سے. تو اگر ایک برائٹر سائڈ دیکھی جائے تو اس کے بعد پاکستان میں وینٹیلیٹرز بننا بھی شروع ہوئے. الحمدللہ ابھی وہ چیزیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان میں ہم لوگ ان کی پروڈکشن کریں گے, اس مشکل وقت سے ہی صحیح کم از کم ہم نے کچھ تو سیکھا, کام شروع کیا. یہ چیزیں جب آپ پہ حادثہ ہوتا ہے تو کیوں, یہ پہلے سے کیوں نہیں مطلب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, آپ اسی مرض میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے 2 نمبری قسم کے لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے آپ روڈوں پہ آ کے وہ بنا کے آپ سینیٹائزر اور کیا کیا چیزیں مطلب لوگوں پہ مارکیٹ میں لائے. اب آپ کی میری مجبوری ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آنن فانن ہوا تو بتا دیا گیا جی کہ سینیٹائزر استعمال کرنے سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے زندگی میں کبھی سینیٹائزر نہیں استعمال کیا تھا, تو پتہ بھی نہیں تھا, اب وہ بھی کنزیومر ہیں سینیٹائزر کے. اور اس میں کم از کم یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ جی 1 نمبر کون سا ہے, 2 نمبر کون سا اور 6 نمبر کون سا. یہاں پہ نمبرنگ کا بڑا ایشو ہے. ہر دوسرا آدمی روڈ پہ, ابھی جو رپورٹ ریسنٹلی چائنا سے کچھ آئے, اس کی کیا رپورٹ آئی آپ بہتر سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح کا خاص طور پہ احساس پروگرام آج سے مطلب لانچ کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے, ہو نہیں گیا ہے بلکہ آج سے کہا گیا ہے کہ کسی کو مطلب آج سے کو 12,000 روپیہ احساس پروگرام کے تحت
آپ ان کو کیش شروع کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کی ہم نے, آج 2 ہفتے سے ابو ہو گئے, اور جو گورنمنٹ کو کم از کم مہینے سے اوپر ہو گئے, ان کو پتا تھا کہ یہ وائرس مطلب اس کی دنیا پوری میں ایک مومنٹ ہے, یہ جا رہا ہے, یہ آ بھی سکتا ہے, ہمیں یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے, سب کچھ بند کرنا پڑ سکتا ہے, تو ہمیں کم از کم ایک پوری یہ چوکنے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جس پہلے دن سے ہی ہمیں لوگوں کے گھروں میں روٹی کس طرح پہنچانی, معاملہ روٹی کا ہے. اب چونکہ آ کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جی گورنمنٹ جو ہے, جی ہم نے ایشو جو ہے روزگار کا ہے, ایشو یہاں پہ روٹی روزی کا ہے, کیونکہ لوگ سویت پوش لوگ ہیں, مطلب بہت ایسے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, مزدور ہے, ڈیلی بیسز والے ہیں, ایون کہ اگر کمپنیز ہیں, انڈسٹریز ہیں, تو وہاں پہ بھی سیلریز کا ایشوز تو ڈیفینیٹلی ہے, کام نہیں ہے. تو اب یہ ساری چیزیں مطلب گورنمنٹ میں لاک ڈاؤن کے بعد آ کے اس کو مطلب سوچا, پھر آج تک کنفیوز رہے کہ جی ہم اس کا طریقہ کار کیا بنائیں. خاص طور پہ میں فیڈرل گورنمنٹ کے حساب سے کہوں گا کہ وہ کنفیوز ہے ابھی تک کہ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں. لیکن ایک ڈائریکشنز آنی چاہیے. آپ کا ایک فیڈرل ہے, آپ کا ایک اکا ہے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, آپ کو چاہیے تھا کہ سب صوبوں کو آپ اعتماد میں لے کے آپ ایک فیصلہ دیتے. اب چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے لیول پہ اس کو شروع سے انیشل سٹیپس اٹھائے, اور انہوں نے اچھا اس پہ آپ کنفیوز, آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کنفیوز ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی, میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اوپینین ہے کہ آپ لاک ڈاؤن نہ کریں, باقی صوبوں کے پاس اپنے اپنے اختیارات موجود ہیں, انہوں نے اپنے اپنے حساب سے لاک ڈاؤن تو سر یہ نوبت آنی نہیں چاہیے, 2 اسٹیٹمنٹیں نہیں آنی چاہیے. صحیح ہے. ایک کا جو ہے فیڈرل آپ کا مطلب آپ یوں کہیں کہ جی آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, تو کم از کم یہ باتیں پبلکلی کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسکشن کرتے آپس میں یہ کہیں, تو اس کے بعد تاکہ جو پبلک کنفیوز ہو رہی ہے اس وقت تک, آپ پرائم منسٹر صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تو اس میں ایک چیز کا واضح میسج تھا, کلیش کا ایک میسج آ رہا تھا. پہلے سندھ نے لاک ڈاؤن کر دیا, پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی, اس کے بعد پنجاب نے کر دیا, کے پی کے نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر لاک ڈاؤن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے پبلک کو. ہمارا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بڑا ایک ایشو ہے, لوگوں کو اویئرنیس, جیسے میڈیا نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا اور بڑا پازیٹیو میسج دیا ہے. مگر سر اب دیکھیں میڈیا کے رول اور سوشل میڈیا کے رول کی وجہ سے بھی اس وقت جو جسمانی طور پہ کرونا وائرس جن لوگوں پہ اٹیک مطلب کیا ہے, جو انفیکٹ ہوئے ہیں, انفیکٹڈ لوگ ہیں جو کرونا وائرس کے, وہ بہت کم ہیں, وہ سینکڑوں میں ہیں, اور جو لوگ ذہنی طور پہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وہ آپ کو ملینز میں لوگ ملیں گے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی مجھے پتا ہے جو اپنے دروازے کے کنڈے کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں, اور وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں, اور انہیں ہر چیز میں جراثیم نظر آنا شروع ہو گئے. تو وہ ذہنی طور پہ بھی یہ حالت جو ہے یہ انہوں نے کی. خیر جناب, اچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی رائے باقی جو صوبائی حکومتوں سے اور سیاستدانوں سے جو لیڈران ہیں ان سے مختلف ہے. کیا اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک سماجی کارکن ہیں, اور کیونکہ ان کے پروفائل کو ایز کرکٹر اور ایز سماجی کارکن یہ تو وہ ہم سب لوگ تسلیم کر چکے ہیں, اور ایک سماجی کارکن جو ہے, آپ کسی بھی سماجی کارکن سے آپ پوچھیں کہ بھئی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, وہ کہیں گے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسے وہ اس بیماری سے زیادہ لوگوں کی بھوک نظر آتی ہے سماجی کارکن کو. تو کیا کچھ ایسا تو نہیں نظر آتا؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح کے حالات ہیں, خاص طور پہ اکانومی اور بھوک جو مطلب اس وقت کور ایشو ہیں ہمارے نیشن کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ویلفیئر کے حساب سے سپورٹس مین, ان کی ایک بڑی مطلب پوری دنیا میں ایک ریکگنائز ہمارے اسکلز ہیں ان میں. ایشو یہ تھا کہ رائٹ نو ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, اس کیپیسٹی میں وہ ایک ذاتی جو سوچ ہوتی ہے خان صاحب کی, انہوں نے اپنا جو ویو تھا وہ پبلک آ کے انہوں نے لوگوں سے کہا, بٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اس ڈفرینٹ سیٹ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. تو آپ ذاتی رائے تو کئی مطلب آپ دے سکتے ہیں, لیکن ایز اے پرائم منسٹر آپ کو بڑا اکا کر کے آپ کو پوری عوام کو لے کے چلنا ہوتا ہے. خان صاحب پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور سارے منسٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ جیسے یہ سٹیپ سندھ گورنمنٹ نے اٹھایا, میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جو آپ سوشل ڈسٹینس ایک رکھیں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہے.
میرے بچوں کا بھلا ہے, میری فیملی کا بھلا ہے. آپ اس چیز کو کنونس کریں عوام کو کہ اس کو حکومت کو لاس ہے, گورنمنٹ کو لاس ہے, گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہے, بٹ آپ کی سیفٹی کے لیے وہ یہ جو انیشل سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کا تو لاس ہے لیکن سیفٹی آپ کی ہے. مطلب ویو جو ہے یہ کہہ دیا جائے کہ 14 دن ہم اتنی سختی کے ساتھ یہ کام کرنے والے ہیں, ہمیں اس میں لاس ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے مگر پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور ان 14 دن کے لیے جو ہے نا ہم ایک ہنگامی طور پہ ایک پلان تیار کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. ٹو دی پوائنٹ, سمپل سیدھی بات ہوتی تک. سر اپنی بات مکمل کیجئے گا, میں بیچ میں صرف اس لیے کودا تھا کہ بریک آ گئی. جی پلیز. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے دوبارہ, اور آپ دوستوں کی کالز کا. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. سردار ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, اور آپ سے ہم بات کر رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے. آج سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اچھا جی, آپ کو لگتا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت حکومت کی جو مدد ہے وہ ان خاندانوں تک پہنچ سکے گی جو واقعی مستحق ہیں اور اس وقت جن کے گھر میں واقعی روٹی کا اور مطلب چولہا جلنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ سر میں بتاؤں آپ کو کہ اس کو بڑا یہ جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام تھا, یہ اس سے پہلے جو چلا ہے, یہ بڑا ورلڈ ریکگنائزڈ ایک پروگرام تھا جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو بڑا ریکگنائز پروگرام کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ معاملات تھے جو اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو, مطلب کچھ فیک لوگ تھے جن کو نکالا گیا ہے. جی کرپشن تو تھی اس میں, بٹ ایک بات سر میں بتاؤں آپ کو, یہ 80% وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کے تک, چونکہ اس کا جو ایک سسٹم تھا وہ تھم اور آپ کی ویریفیکیشن کا بڑا اعلیٰ اس کا طریقہ ہے, جس سے یہ اس سے پہلے یہ پروگرام گزشتہ 10 سالوں سے چل رہا تھا, تو اسی پروگرام کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے احساس پروگرام میں. اچھا وہ ختم ہو گیا, اس کا نام چینج ہو گیا؟ سر اس کا نام چونکہ گورنمنٹ نے آنے کے بعد ان کی پرائرٹیز جو تھوڑی سی چینج ہوئی. اس سے پہلے پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کنٹینیو کیا اسی پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, چونکہ خان صاحب کا اپنا جو ایک لیفٹ رائٹ والے لوگ ہیں جس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری عوام کو پتہ ہے, تو وہ اس چیز سے کہ جی بے نظیر نام کیوں استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ کیلکولیشن کریں, جیسے ایس ایم ایس کے لیے کیلکولیشن کی ہے سارے چینلز نے, سب لوگوں نے, کہ اس میں تقریباً 4.5 سے 9 کروڑ روپے جو ایس ایم ایس کی مد میں گورنمنٹ کو گیا ہے. 4.5 کروڑ, مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو گیا ہے, کمپنیز کو گیا ہے, لیکن 9 کروڑ روپے گیا ہے. یہ 8171 پہ جو میسیج ہوئے اس پہ 1 روپے کچھ کٹتے رہے, اور اس کی وجہ سے کمپنی کو گیا یا گورنمنٹ کو گیا, بٹ غریب آدمی کی جیب سے وہ پیسہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اس احساس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جگہ احساس میں کنورٹ کیا ہے, تو اس میں بھی مطلب بلینئر پیسے اس میں لگے. اچھا میرے سوال ہے یہاں پہ, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, وہ جو انہیں پیسے مل رہے تھے جو خاندانوں کو, وہ بند ہو گئے ملنا, اب نہیں مل رہے؟ سر اسی کو انہوں نے چینج کر کے احساس پروگرام, وہ مل رہے ہیں نا, سلسلہ جاری ہے, صرف نام بدلا ہے, نام بدلا, اور کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بریک کیا تھا. یہ جو 12,000 پہ جا رہا ہے نا, بیسکلی اس کا 4,000 پر منتھ کا تھا, وہ ریگولر پروگرام ہے, وہ منتھلی والا نہیں ہے. چونکہ گزشتہ 6 مہینے سے انہوں نے روکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, روکنے کے بعد ابھی جو احساس کے نام سے انہوں نے شروع کیا ہے, تو اگر وہ اسی کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 24,000 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیوریشن, جو لوگ مستحق لوگ تھے جن کے پاس پیسے نہیں جا رہے تھے, تو وہ رکنے کے بعد اگر ان کو ان کے دیے جائیں تو یہ 24,000 روپے پر پرسن بنتا ہے جو فیملی کو بنتا ہے. بٹ گورنمنٹ نے آ کے ریشفلنگ کر کے احساس پروگرام رکھے, تو آج سے انہوں نے شروع کیا, تو بہت اچھا عمل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر تو کرپشن کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا, دیکھیں سوال نقطہ یہ ہے کہ اگر تو اس وجہ سے بند کیا گیا کہ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے تھے, اور کچھ پرسنٹیج ایسی تھی جو مطلب جن لوگوں نے اپنے نام پر رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا اور انہیں پیسے مل رہے تھے, وہ مستحق نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ احساس پروگرام میں پھر ایسی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ پھر کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے نہیں چینج کیا گیا کہ اس میں کرپشن تھی, اس لیے نہیں چینج کیا گیا کہ وہ, اس لیے چینج کیا گیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے نام سے تھا. واضح طور پہ, اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی نہ کوئی فیلئر ہے, کوئی نہ کوئی اس میں ویکنیس ہے, تو وہ ٹھیک کریں. آپ انڈسٹری بند نہ کریں, آپ سسٹم بند نہ کریں. بالکل صحیح ہے. دوسری سر سب سے بڑا اس وقت ہے, الحمدللہ اگر آج سے لوگ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈیلیور کریں گے, اور وہ بھی 2 ہفتے لگیں گے مزید,
تو میں سمجھتا ہوں اگر مزید کوئی 2-4 دن ڈیلے ہوتا ہے یا کسی وجہ سے مطلب کسی لوگوں کے پاس امداد نہیں آتی ہے تو لوگ باہر نکل کے آئیں گے, کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, نہ بچوں کو مرنے اتحاد نے کہہ دیا ہے کہ 14 تاریخ تک وہ یہ لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے, 15 کو ہم باہر نکل آئیں گے, ہم اپنی دکانیں کھولیں گے, ہمیں بے شک کم ٹائم دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, دکانیں بند نہیں ہوں گی. سر یہ تاجر ہیں, وہ بند کر بھی سکتے ہیں, لیکن عام غریب آدمی روڈوں پہ آئے گا. سر یہ پوزیشن رہی. تاجر اتحاد کی بات اب ہو رہی ہے نا, تو وہ ایک بازار میں کونے میں بیٹھا ایک چھوٹا سا دکاندار جو ہے وہ بھی اسی سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتحاد ہے, اگر کسی بھی چیز کو ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے تو میں بھی کنٹرول ہو جائے, ڈسکشن پہ آتا ہے. جب عام عوام نکلے گی نا سر تو پھر مسئلہ یہ مسئلہ, اور عوام کا میں کہتا ہوں کہ پارا اس وقت بہت آئی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر ان تک یہ کھانے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں خاص طور پہ مطلب جو این جی اوز تھی, جو انڈیویجلی لوگ تھی, میں یقیناً 2005 کے زلزلے کے بعد یہ ایک موقع تھا کہ لوگوں نے انڈیویجلی طور پہ بڑا پارٹیسپیٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگوں کے پاس لوگوں نے ذاتی کیپیسٹی میں چیزیں پہنچائی ہیں اور لوگوں تک راشن پہنچا, اور اچھا کام کیا ہے ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ, بڑا کام کیا. میں جی ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں مخیر حضرات کو جنہوں نے اس مشکل وقت میں باہر نکل کے لوگوں تک مدد پہنچائی ہے. اور یہ ذمہ داری تو ریاست کی تھی بیسیکلی, مگر پھر بھی جو رفاہی ادارے ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں. اور وہ سارے دوست احباب جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور انہوں نے بھی اگر کسی ایک شخص کی بھی مدد کی ہے تو ہم ان کا جو ہے وہ مطلب بحیثیت پاکستانی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا, اور اس کام اور باقی سارے لوگ بھی وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ حکومتی معاملات, یہ ساری چیزیں تو وہ ہوتی رہیں گی, مگر ہمیں اس مشکل وقت میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا جو اس وقت مددگار ہیں, ضرورت کے مطلب ضرورت مند ہیں, ان کا ساتھ بالکل دینا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. ہاں جی فہیم صاحب, کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی. آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے کرنل اسد بات کر رہا ہوں. سر کرنل اسد صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے خیریت سے؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو احساس پروگرام پہ آج سے عمل درآمد شروع ہو رہا ہے, تو کیا یہ احساس پروگرام مستحق لوگوں تک پہنچ پائے گا, مدد پہنچ جائے گی, اس بات کی شیورٹی ہے ہمیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں فہیم صاحب کہ ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ بالکل جس طرح حکومت اگر احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے تو آئی وش کہ یہ احساس ان کا ہم تک پہنچے, اور ہم سے مطلب وہ تمام لوگ جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کو. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, 144 بلین ہے, جو کہ اگلے چند دنوں کے اندر انہوں نے 12,000 روپے پر فیملی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اور یہ بالکل جیسے اگر آپ کو یاد ہو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دوران جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اوور 7 لاکھ پیپل جو کہ ڈیزرونگ نہیں تھے اور ان کو پر منتھ پیسے جا رہے تھے, تو سرٹی ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے کرنل صاحب یاد رکھیے گا. دیکھیے 7 لاکھ اگر لوگ تھے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس دینے والے, وہ جو انہیں فنڈ مل رہا تھا, تو 7 لاکھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ڈیزرونگ نہیں تھے. ان میں سے 50,000 ڈیزرونگ نہیں ہوں گے, ان میں سے 1 لاکھ ڈیزرونگ نہیں ہوں گے, باقی 6 لاکھ کو تو میرا خیال ہے صحیح پہنچ رہا ہوگا. آپ اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اپنے؟ نہیں, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اس امداد کو حاصل کرنا چاہا تھا, آپ کسی بھی کانٹیکسٹ میں ڈیفینیٹلی وہ مدد تو اس کو پہنچی یا وہ سپورٹ اس کو مل رہی تھی. واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ جب میں کہتا ہوں کہ نان ڈیزرونگ تھے, کہ بھئی ان کے بہت سارے آمدنی کے ذرائع تھے, تو ان کو وہاں سے پیسے نہیں دینے چاہیے, جانے چاہیے تھے. میں تو صرف اس اینگل سے بات کر رہا ہوں. یہ جو پریزنٹ سینیریو ہے, اور اسپیشلی جب ہم اس پینڈیمک کے اندر ایک لحاظ سے آئے ہوئے پورا ملک جو ہے اور ساری صوبائی حکومتیں, آپ کی مرکزی حکومت اس کے اندر ٹوٹلی دے آر ورکنگ اینڈ انوالو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ اس وقت سپورٹ کی بڑی لیٹ ہو گئی ہے. اور میں تو اس وقت اگر آن گراؤنڈ جا کے سچویشن دیکھیں, چاہے آپ سندھ کی, پنجاب کی یا دوسرے صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس وقت تو یا تو انڈیویجولی اگر کوئی شخص کر رہا ہے, کسی دوسرے کی مدد کو راشن دے رہا ہے یا کوئی فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے, یا پھر کچھ فلاحی ادارے جو ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
कराची के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, तो गवर्नमेंट से जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते थे प्रॉबेबली वो रीच आउट नहीं कर सकी हमारी हुकूमतें उस तरह लोगों को जिस तरह उनको जाना चाहिए था। एक ये बड़ा जरूरी बिल्कुल सर, और इसीलिए सर वो एक डाउट वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा आते साथ मैंने किया कि क्या एहसास प्रोग्राम जो है वो इस वक्त मुस्तहिक घरानों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं और इतने दिन लोगों ने पता नहीं कैसे गुजारा किया है। हम मुखय्यर हजरात का और ये रफाही जो इदारे हैं जिन लोगों की बड़ी मतलब उनकी बड़ी एफर्ट है, उसको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अरसा बीच में जो है ये निकाला है और अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्या अब से एहसास प्रोग्राम की वजह से कोई बर्डन कम हो जाएगा उन रिफाई इदारों का? मैं फील करता हूँ टू सम एक्सटेंट यस कि बिल्कुल ये कम इसलिए हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ठीक है टाइम तो लिया, एहसास प्रोग्राम के मतलब जितने भी बेनिफिशरीज थे उनको डाटा कंपाइल करने के अंदर बहुत सारी उसमें इफ्स और बट्स लेकर आए, लेकिन नाउ आई फील कि जैसा उन्होंने इसको मैनेज किया, जिस तरह की उन्होंने सानिया निश्तर साहिबा ने जो है वो ब्रीफिंग दी है और जिस तरह वो उनका प्लान है कि ऐसे हम हकदार लोगों तक ये पैसे पहुंचाएंगे, मेरी तो बिल्कुल दिली तमन्ना है कि हाँ जिस तरह हुकूमत चाहती है, जिस तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, ये वाकई उन तक पैसे पहुंचने चाहिए एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या उसको इंश्योर करे कि ये पैसे उन तक पहुंचने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये तो ऐसा लगता है कि ये जो वबा एक लिहाज से चल पड़ी है, नेचुरली इसका ग्राफ तो पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से ऊपर ही जाता नजर आ रहा है आपको। आप अब तीसरे हफ्ते में चले गए हैं लॉकडाउन के। एक ये भी मेरा ख्याल है हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने ये डिसाइड करना है कि इसको कहाँ तक इस लॉकडाउन के अंदर फहीम सब हम लेके जाएंगे। और अगर आप इंश्योर कर सकते हैं, ये स्पेशली छोटे ताजर आप देखें, इट इज नॉट ओनली मैं कराची की बात करूं, मतलब हर छोटा कारोबार इतना बुरे तरीके से इफेक्ट हो गया और उसी के साथ आम आदमी भी इफेक्ट हो रहा है। को अगर एक शख्स का कोई छोटा मोटा कारोबार है उसके साथ जुड़े हुए 2-3 लोग हैं, उनके 2-3 लोगों की रोजी रोटी वाबस्ता है और ये वो लोग हैं जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत तो जुमरे के अंदर आते भी नहीं कि हुकूमत के उनको सपोर्ट मिले। तो आप मुझे ये बताइए ना, चलो 1 महीने की तनख्वाहें वो छोटे कारोबार वाले हैं, ये फैक्ट्रीज वाले हैं, वो दे देंगे, वो अगले मई की तनख्वाह कहां से किसी को दे सकेंगे? नो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि हिज़्ब इक़्तिदार के अंदर हैं या मतलब गवर्नमेंट जिनके हाथ में है कि उनका ये सोचने का तरीका है कि उसको कैसा वाया मीडिया ये लेके चले कि जहां पर इस पेंडेमिक के खिलाफ जो आपकी जद्दोजहद है वो भी जारी रहे और जिस तरह के आप मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं, मामूलाते जिंदगी भी खुल सकें, कारोबार भी खुल सकें दोबारा लोगों के, ताकि लोगों के घरों में के चूल्हे जलते रहें। मैं सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर हम तक पहुंच गया। थैंक यू सो मच। कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल असद महमूद साहब तजिया खा रहे हैं। सर इन्होंने बात की कि चलें ठीक है, आपने मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, 12 लाख घरों तक मदद पहुंचेगी, मगर मामला इस वक्त करोड़ों लोगों का है। अच्छा, करोड़ों लोगों में वो छोटे छोटे कारोबारी लोग भी हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं कि जहां उन्हें ये 12,000 रुपए ये मदद मिल सके, ना ही वो लोगों से राशन लेने वाली कैटेगरी में जो है ना फॉल करते हैं। बट उनके लिए इस वक्त में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है जब उनके कारोबार, दुकानें, खोखे, सिगरेट वाली मतलब कोई भी छोटी छोटी दुकानें जो है बंद हुई हैं। अच्छा, नंबर 2, कराची जैसे बड़े शहर, लाहौर जैसे बड़े शहर जहां पे लोग दूसरे दूर दराज के शहरों से आके मुंतकिल होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। कराची में बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है, मिलियंस में लोग ऐसे होंगे जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ पे रह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इस वक्त शहर बंद होने की वजह से वो भी यहाँ पे फंस के बैठे हुए हैं। उन लोगों के पास भी कोई मतलब रहने की, खाने पीने की बहुत ज्यादा मसाइल है। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? क्या तजवीज़ है आपके पास हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बड़ा एक इशू है। कराची एक बड़ा शहर है और पूरे चप्पे चप्पे से, पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, इवन कश्मीर से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे रोजगार के लिए, खास तौर पे कराची में मौजूद है। KPK से बहुत बड़ी तादाद से लोग हैं, अब कोयटा से हैं, इवन आप कहें कि मतलब आपका कराची में बहुत बेस करता है जो लोग अदर्स है, नादरन एरिया से लोग हैं। मेरी सर एक गवर्नमेंट से, प्रोविंस से और फेडरल से मेरी एक रिक्वेस्ट है
کہ آپ کچھ ایریے کے لیے جیسے سختیاں کر رہے ہیں، جیسے سختیاں کی ہیں، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ SOPs بنا کے ہم اس میں کور ایشو یہ رکھے کہ لوگوں کو موقع دیں، ٹرانسپورٹیشن دیں، ٹرین چلائیں، تاکہ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ایریاز میں جائیں. اس سے 50% میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا. اور یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو آج کے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو NGOs کے اور گورنمنٹ کے جو راستے میں رکاوٹ ہے، وہ یہ جو پروفیشنل بیکاری بنے ہوئے ہیں، ان کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ لوگ آ کے حقدار کا حق مار رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری یہ ہے کہ جب سارے معاملات ایک آپ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو مساجد کا معاملہ ہے وہاں بھی آپ باہر ٹیمیں رکھیں، ان کو چیک کریں، اپنا جو سیفٹی میجرمنٹ ہے وہاں لوگوں کو کھڑا کریں. جیسے مارکیٹس میں کھڑے ہیں لوگ آ کے چیک کر رہے ہیں اور آپ شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مساجد جتنی ہیں ان کے باہر بھی یہ سسٹم لایا جائے تاکہ لوگ اپنی عبادت کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اندر ہی اندر ایک اس کا لاوا پک رہا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ دو سوال جنم لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم شروع کیا جائے، ٹرین یا انٹرسٹی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ شروع کی جائے تاکہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس جا سکیں. تو کیا اس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں وہ جو ایک ہم نے رکاوٹ ڈالی تھی وہ ختم نہیں ہو جائے گی؟ کہ یہاں سے لوگ، ہو سکتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ جو ہیں جن کے ابھی ٹیسٹ نہیں ہو پائے تھے اور ابھی ان میں علامات ظاہر ہونے لگی ہیں، یا اسی آڑ میں کچھ مریض جو ہیں وہ یہاں سے وہاں موو کر جائیں اور جن علاقوں میں یہ مرض ابھی تک نہیں پھیلا وہاں بھی شروع ہو جائے. نمبر ایک. نمبر دو، جس طرح سٹورز میں، مالز میں اور دوسرے دفاتر میں انہوں نے ایک تھرمامیٹر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے لیزر والا، جس سے آپ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا کتنا ٹیمپریچر ہے، اور ماسک چیک کر رہے ہیں، آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھ سینیٹائز کروا کے آپ کو جو ہے نا اندر داخل ہونے دے رہے ہیں. تو اس طریقہ کار سے جو ادارے کھلے ہوئے ہیں، آپ مساجد کو بھی کھولنا چاہتے ہو تو مساجد میں یہ کام حکومت تو پرووائڈ نہیں کرے گی، یہ تو پھر مساجد کی اپنی انتظامیہ جو ہے وہ یہ کام کرے گی. کہ یہ مالز والوں میں حکومت نے نہیں کیا کسی باقی. اگر آپ ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو پھر یہ محکمہ اوقاف ہے وہ بیچ میں آگے سپورٹ کر سکتا ہے. مطلب وہ اس میں فال کرتا ہے کہ نہیں ہر کرتا. مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، ان کا ایک فنڈ ہوتا ہے. بار مساجد جو ہے اور جو لوگ نمازی پڑھنے والے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس چیز کو مینیج کر لیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کمیٹیز کو بلا کے کہا جی 3 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہی کمیٹیز جو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کمیٹیز ہیں جن کو بلا کے ہوتی ہے، آپ انہی کو کنونس کر کے ایک SOP دے دیں کہ یہ رولز ہیں اور وہ اس پہ فالو اپ کر کے کم از کم یہ. چونکہ سر مساجد میں ہمارا یہ ہوتا ہے، یا جو اس طرح کی مطلب جو سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مساجد ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے معاملات ایشوز حل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سفید پوش آدمی ہے نہیں افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کمیٹی اس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے، وہ کمیٹی گورنمنٹ کو تجویز دے سکتی ہے. ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے جو چیز ڈسکشن ہو کے گورنمنٹ تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب کوئی ایسا فیک بات نہیں کر سکتا، کسی پروفیشن تک نہیں پہنچا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سر ایشو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو لوگ نادرن ایریاز کے لوگ ہیں، میں خاص طور پہ KP کی اور کشمیر کی بات کروں گا، گلگت بلتستان کی بات کروں گا. وہ لوگ بچلر یہاں پہ لے رہے ہیں جن کے پاس کچن کا سسٹم ہی نہیں ہے، اور ایون کے ہوٹلز ٹوٹل ہوٹل بند ہیں. جی ہاں، سب بند. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جہاں پہ کچن نہیں ہے اور وہ کھانے پینے کی کوئی سہولت نہیں ہے، کچھ وہ فروٹ، اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. برائے مہربانی میری پروونس سے بھی اور فیڈرل سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ایشو کو آپ دیکھیں. ٹرانسپورٹیشن کا آپ مطلب سیفٹی میجرمنٹس کریں، آپ چیک کریں. اگر آپ کو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ پھیلے گا تو آپ ان کو تھارولی چیک کریں. چیک کرنے کے بعد ٹرانسپورٹیشن کو ذمہ داری لگائے. ٹرانسپورٹیشن والے بھی آپ کو یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں چیک کرنے کی. جی وہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ذرا فاصلے کے ساتھ اور ذرا لے کے ٹرین پہ کام کیا جا سکتا ہے، ٹرین شروع کر کے. تھینک یو سو مچ سردار ذوالفقار صاحب، آپ تشریف لائے اور کافی ساری مفید باتیں ہم نے جانی آج اس احساس پروگرام کے حوالے سے. اور ویسے بھی دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا، اور یقیناً ایک سیلیبریشن ہوگی پوری قوم کے لیے کہ ہم اس کرونا وائرس کو مکمل طور پر شکست دے چکے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. آپ دوستوں سے پھر کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے فہم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.